क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ में लाने वाली है? अता तारड़ से ही क्यों इसका पाबंदी का ऐलान करवाया गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत का बदला आवाम से कल रात कैसे लिया गया? मर्जी के फैसलों के लिए किन जजेस का चुनाव किया गया? पाकिस्तान किसका कब्रिस्तान बनने लगा है? आलमी इदारे मूडीज ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकूमत के बारे में क्या रिपोर्ट जारी की है? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया तो उसके बाद से काफी एक बड़ी हलचल मची हुई है और कानूनी आरा मंजर-ए-आम के ऊपर आ रही हैं। लेकिन इस बारे में जो सियासी आरा मंजर-ए-आम पे आ रही हैं उस पे हुकूमती फैसले या हुकूमती तरजीहात या हुकूमती इंटेंशंस जो है उसको खुल के मंजर-ए-आम पे लाया गया है और उसकी ना सिर्फ मुखालिफत की गई है बल्कि इसको एक बददिमाग सियासी इख्तराक करार दी गई है। इस सूरत हाल के अंदर सवाल यह पैदा होता है कि जहां पर टॉप टियर लीडरशिप मौजूद हो वहां पर अता तारड़, बेशक वो वफाकी वजीर इत्तलात हैं, लेकिन उनकी तरफ से इसका ऐलान करवाया जाना वो किस हद तक दूसरे इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने के बराबर था। इसका ऐलान तो हो चुका, लेकिन इस ऐलान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खामोश नहीं बैठी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा साहब ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राबिते के लिए तैयार हैं। यानी उन्होंने एक साइन दे दिया। उन्होंने कहा जी हमारी फॉर्म 47 को लेकर शिकायत जो है वो ज्यादातर जो है वो एमकेएम पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वो ये क्लेम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और रहेगी, और मखसूस नशिस्तों की जो नजरसानी दरखास्त है वो भी उन्हीं जजेस के सामने लगेगी और उसकी कबूलियत का इम्कान बहुत कम होता है। अब इस तनाजुर के अंदर जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी आके कह दें कि लोग क्या कहेंगे कि सिर्फ आपने नशिस्तों के हुसूल के लिए एक सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह साइन का इजहार करके कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात के लिए तैयार हैं, उन्होंने तुरंत का वो पत्ता चल दिया है जो हुकूमत वक्त के लिए मुश्किल का बायस बन सकता है। क्योंकि इसी असना में कि जब हुकूमत ये कोशिश कर रही है, हुकूमत इस इरादे के अंदर मौजूद है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाए, तो इसी दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशुमार रहनुमाओं ने मुख्तलिफ बयानात दिए। खुर्रम दस्तगीर साहब क्या कहते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो ये कहते हैं कि ये फैसला कहां पर हुआ ये हमें मालूम नहीं, ये अता तारड़ साहब ही बता सकते हैं। यानी इसका फैसला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोर कमेटी के इजलास को बुला के या मरकजी कमेटी के इजलास को बुला के या मरकजी जो लीडरशिप है उसको बैठा के नहीं किया गया। तो फिर यह फैसला अगर चंद दिमागों ने किया और जिसमें इत्तेहादी जमातों को भी लूप में लेना गवारा नहीं किया और आपने आकर यह ऐलान कर दिया बगैर मुशावरत के, क्योंकि आपने उनको अपने साथ शामिल नहीं किया हुआ कि आपकी अक्सरियत बनती थी तो आपने उनको अपने साथ हुकूमत के अंदर शामिल किया हुआ है, बल्कि आपकी अक्सरियत नहीं थी, वो आपके साथ मिलके फिर आप हुकूमत बनाने की पोजीशन के अंदर आए, तो आपका हर फैसला जो है वो उनकी मुशावरत से होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। आपको तो गुस्सा इस बात का है कि अवाम भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रही है। इसी वजह से आपने कल रात पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भूख की मारी अवाम के ऊपर आपने 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत को इजाफे के तौर पे उसका नफाज किया और आपने हाई स्पीड डीजल की कीमत पे भी 6 रुपए 18 पैसे का इजाफा कर दिया। आपने अवाम से बदला लिया है कि तुमने हमें क्यों नहीं चुना था। आपने अवाम से बदला लिया है कि तुम्हारी मोहब्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ क्यों है। हम आपसे यह सवाल करते हैं कि बताइए कि चोर किस वजीर आजम को कहना है कि जिसको मरियम नवाज ये कहा करती थी कि अगर बिजली की कीमत में इजाफा हो, अगर तेल की कीमत में इजाफा हो तो समझ लो कि तुम्हारा वजीर आजम चोर है। हमें बता दें कि चोर किसको कहना है। हमें यह बता दें कि जब पीडीएम की हुकूमत में, जब आपकी मुश्तरका हुकूमत थी, आपके पास इख्तियारात कम थे, आपको दूसरों को साथ लेके चलना पड़ता था, दूसरों की मुशावरत जो थी वो उसके अंदर शामिल करना पड़ती थी, और जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी और मियां साहब इजलास से उठ के चले गए थे, बाइकआउट किया था, गुस्से का इजहार किया था, तो अब मियां साहब गुस्से का इजहार करके कहां की रवानगी इख्तियार कर चुके हैं यह भी बता दीजिए हमें। हमारी मरियम औरंगजेब साहिबा कहा करती थी कि रात की तारीकी में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पे शर्म नहीं आई, कि वो लोग जो रोटी को तरस रहे हैं, वो लोग जो महंगाई के मारे हुए हैं, उनके ऊपर पेट्रोल बम गिरा के शर्म नहीं आई। और हम
ان کا یہ پیغام حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ان کے کانوں کے اوپر شاید کچھ جون تک رینگ جائے. لیکن اب آپ وہی اقدام اٹھا رہے ہیں تو ہمیں بتا دیجئے کہ وہی القابات، وہی چیزیں کس اور کو جا کے بتانی ہیں، یا پھر ببانگے دہلیہ اعلان کر لیجئے کہ یہ ان لوگوں کے اوپر اگر مسلط کیا گیا تو ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر کہ ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے محبت بھرے دل کھولے ہوئے ہیں، تو ان کے دلوں کے اوپر تالے لگانے کے لیے آپ نے اقدامات اٹھائے اور ان کو کاری جواب دیا آپ نے. یا تو اس بات کو آپ تسلیم کر لیں، لوگ روتے پیٹتے بلک رہے ہیں. لوگوں کو بجلی کے بلوں نے اس حد تک رلا دیا تھا کہ آپ نے پیٹرول کا عذاب ان کے سر پہ مسلط کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اشیاء خورنوش کی قیمتیں اور بڑھ جائیں گی. لیکن آپ کو تو اپنی سیاست چمکانی ہے، آپ کو تو اپنی حکومت بچانی ہے، اور آپ کو اپنی حکومت بچانے کے حوالے سے بے شمار اقدامات اٹھانے، لیکن اپنے اتحادی بھی لوپ میں نہیں لینے. پابندی کی تجویز کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں نے موقف کیا رکھے ہیں؟ وہ موقف تو آپ کی موقف کے ساتھ اس کا تو تال میل ہے ہی نہیں، میل جول کسی صورت بنتا ہی نہیں ہے. خورشید شاہ صاحب نے کیا کہا سوائے شرجیل انعام میمن کے؟ ان کی جو پوسٹ ہے وہ بھی ایکس کے اوپر جو انہوں نے پوسٹ کی ہوئی ہے، سوائے اس کے کوئی ایک رہنما آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ثابت کر دیجئے جس نے آپ کے اس اقدام کی حمایت کے لیے آپ کے برابر میں بیان دیا ہو. فرحت اللہ بابر صاحب کا بیان کیا آیا؟ خورشید شاہ صاحب کا بیان کیا آیا؟ شہری رحمان صاحبہ کا بیان کیا آیا؟ میئر سکھر کا بیان کیا آیا؟ رضا ربانی صاحب کا بیان کیا آیا؟ آپ کے اپنے لوگ کیا بیانات دے رہے ہیں؟ آپ کے اپنے پرانے لوگ جو ہیں وہ پارٹی پر پابندیوں کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ ان کے ماضی میں کیا بیانات تھے؟ آپ کیا کہتے تھے کہ سائیڈ لائن کر دینے سے اور پارٹی کے اوپر پیچیدگیاں بڑھا دینے سے کیا پارٹی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا لیڈر مر جاتا ہے؟ کیا لوگوں کے دلوں سے محبت ختم ہو جاتی ہے؟ یہ آپ لوگوں کے بیانات تھے جس کو ہم انڈورس کیا کرتے تھے. لیکن اب آپ اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی رہی سہی سیاست بھی اسی طرح ہی بچے گی ورنہ وہ درگور ہو جائے گی. کہا یہ جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ پابندی کی بات کرنا جمہوری اصولوں کے خلاف ہے، حکومت کو ایسے اقدامات اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے. سیاسی جماعت پر پابندی کا اقدام ہمیشہ ناکام رہا ہے اور ایسے اقدام کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکا گیا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا موقف ہے. شرجیل انعام میمن صاحب نے صرف یہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی آج ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے رویے اور ان کی انتہا پسندانہ پالیسیز کی وجہ سے ہوا ہے. انہوں نے کہا جی اس صورتحال کے ذمہ دار بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے، کیونکہ تشدد، انتہا پسندی اور فاشزم پاکستان کی سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ شرجیل انعام میمن نے کہا. لیکن بڑے جو رہنما ہیں ان کے، آپ فرحت اللہ بابر صاحب کا بیان سنیے. وہ کہتے ہیں سیاسی جماعت پر پابندی کی بات کو انڈورس کرنا فضول ہے، فیصلوں سے سیاسی بحران میں اضافہ ہوگا، جمہوریت اور ریاست پائیدار نہیں رہے گی، سیاسی لیڈر کے خلاف غداری کے مقدمے کی بات کرنا بھی فضول ہے، سیاسی جماعت پر پابندی یا غداری کا مقدمہ قائم نہیں رہ سکتا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے. اے این پی آپ کے ساتھ نہیں ہے، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے. ایم کے ایم ابھی کہتی ہے جی خالد صاحب واپس آئیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لوپ میں آپ کسی کو لے نہیں سکے تو اس کی بنا کے اوپر آپ کیسے ممکن بنا لیں گے کہ آپ کے حق میں کوئی فیصلہ جائے گا؟ اب کہا گیا کہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے. پچھلے دنوں معلوم یہ پڑ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیسز کی سماعت نہیں کر رہے ہیں، وہ چیمبر ورک کریں گے. چیمبر ورک کی صورت میں ہمیں یہ معلوم پڑا کہ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے حوالے سے پلان جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے. پھر یہ معلوم پڑا کہ 4 ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے، جس میں نام سامنے آیا مشیر عالم صاحب کا، جس میں نام سامنے آیا مقبول باقر صاحب کا، جس میں نام سامنے آیا طارق مسعود صاحب کا، مظہر عالم صاحب کا. طارق مسعود صاحب اور مظہر عالم صاحب نے وہ ذمہ داری قبول کر لی، لیکن مقبول باقر صاحب نے اس سے معذرت کر لی. اس کے علاوہ مشیر عالم صاحب نے یہ کہا کہ میں رفائی کام اور فلاحی کاموں میں مصروف ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، لیکن میں اس ذمہ داری کو قبول نہیں کر سکتا، میری مصروفیات ذاتی طور پہ چل رہی. کہا یہ جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جس حد تک اس پہ باتیں ہو رہی ہیں، صالح ظفر صاحب کے آپ وہ پڑھیں، کالم کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی انٹینشنز کیا ہیں، کیونکہ انہی کے توسط سے وہ بیان کی جاتی ہیں. جن کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ تہجد کے وقت میاں نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی انٹینشنز جو ہیں وہ حقائق کے اوپر مبنی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی غیر آئینی اور غیر قانونی جو فیصلہ کیا گیا عدالتی سپریم کورٹ کی طرف سے، تو اس کے تناظر کے اندر حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا، اور جہاں پر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کی بات ہوئی تو وہاں پہ سیکرٹری جنرل کی طرف سے یہ جو
جو ریویو اپیل کرنا تھا سپریم کورٹ کے اندر وہ سیکرٹری جنرل کے دستخط کی بجائے وہ پھر تارڑ کے دستخط سے کیا گیا، کیونکہ سیکرٹری جنرل جو احسن اقبال صاحب ہیں وہ سی پیک کے معاملات میں اس وقت مصروف ہیں، تو اس لیے تارڑ صاحب کو میدان میں اتارا گیا۔ تو ان کے مطابق یہ وہ ججز جن کی اکثریتی رائے جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشستیں ملی ہیں، تو اس کے کاؤنٹر کے طور پہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ لائے جائیں گے۔ اب ادھر سے وہ سوچئے کہ ان کی سوچ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس پورے ماحول میں یہ کہتے ہیں کہ موجودہ سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے فوج کو سیاست سے الگ ہونا پڑے گا۔ جب تک فوج جو ہے وہ خود کو سیاست سے الگ نہیں کرتی اس وقت تک ملک بحران سے نہیں نکل پائے گا۔ سیاسی قوتوں کے خلاف طاقت کا استعمال جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے، اس سے سیاسی انتشار مزید بڑھے گا اور تمام ادارے آئین کے مطابق طے شدہ دائرہ کار میں سمٹ جائیں تو ملک سنبھل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا طاقتور حلقے جتنا جلد اس حقیقت کو سمجھ آئیں گے ملک اور خود ان کے لیے بہتر ہوگا، بصورت دیگر بگاڑ بڑھے گا۔ مقتدرہ یہ تسلیم کر لے کہ موجودہ ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور سارے مسائل کا حل جو ہے وہ پورے ملک میں اثر نو شفاف انتخابات کرانے میں مثمر ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے ہے، لیکن یہ رائے کو کس حد تک انڈورس کیا جاتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف تو اسے انڈورس کرتی ہے، دیگر جماعتیں جو ہیں وہ کس طریقے سے اس کو آگے بڑھا سکتی ہیں اور اس کا معاملہ کس حد تک کلیئر ہو سکتا ہے؟ ابھی کی صورتحال دیکھیں تو ریٹائرڈ ججز جو ہیں ان کو ایڈ ہاکزم کے طور پر سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کے معاملے کے اوپر باتیں یہ ہوئیں کہ ججز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی کمپین کی وجہ سے بھی بہت محتاط ہیں۔ اسی تناظر کے اندر تصدق حسین جیلانی صاحب نے بھی ماضی کے اندر معذرت کی تھی اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، اور اب دو ججز کی معذرت کرنے کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے، ادھر سے نہ کیا جائے تو ادھر سے کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے پاکستانی حالات کو نہیں دیکھنا وہ کدھر ہے۔ موڈیز یہ بتاتا ہے کہ پاکستانی معیشت سے متعلق پیش گوئی کرتے ہوئے وہ خبردار کرتا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے سماجی تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے، مشکل اصلاحات کو مسلسل نافذ کرنے کا جو مضبوط انتخابی مینڈیٹ نہ ہونا جو ہے وہ خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ یہ موڈیز کہہ رہے ہیں کہ انتخابی مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے۔ موڈیز کی رپورٹ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے نئے پروگرام سے پاکستان کے لیے فنڈنگ کے امکانات میں بہتری آئے گی اور نیا آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ فائنینسنگ کے معتبر ذرائع فراہم کرے گا، لیکن دیگر ممالک کی طرح عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈنگ کا حصول جو ہے وہ اس ملک کے لیے شامل ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے سماجی تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے، زیادہ ٹیکسز جو ہیں، توانائی کے نرخوں میں مستقبل کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر ریفارمز پہ جو ہے وہ دباؤ ڈال سکتی ہیں۔ تو یہ ان کو نہیں معلوم پڑتا، لیکن ان کو کھیلنا ہے، سیاسی کھیل کھیلنا ہے۔ ان کو عوام کا کیا سوچنا ہے؟ پاکستان کو بیرونی فائنینسنگ کی ضروریات جو ہے وہ تقریباً 21 ارب ڈالرز تک بڑھ چکی ہیں، تو اس انریسٹ کے ماحول میں وہ مل جائیں گی؟ قطعی طور پہ نہیں ملیں گی، لیکن آپ کی خام خیالی ہے، آپ کو تو حکومت چلانی تو چلائیے، شوق سے چلائیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ نہ ہو کہ آج کے 2 سال بعد بیٹھ کے آپ اپوزیشن جب کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں وہ فیصلے کچھ سیاسی تھے، نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، نہیں ہم پھنسے ہوئے تھے، نہیں وہ عوامی مفاد کے فیصلے نہیں تھے۔ نہیں، اب مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سننے کے لیے کان جو ہیں وہ برداشت کی سکت نہیں رکھتے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔